बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ बुखारी। नाज़रीन, 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाया जाता है और मकाम है मीनार पाकिस्तान। आप ज़रा तारीख़ देखिए और मकाम देखिए और फिर जो वाक़या वहाँ पर पेश आता है जहाँ पर 400 अफराद हैं। मैं उनको इंसान नहीं कहूँगी तो मर्द तो बड़ी दूर की बात है, 400 वो दरिंदे कहना भी मेरे ख्याल में गलत होगा उनको, और एक खातून है और उसके साथ जो सलूक वहाँ पर किया जाता है, मेरे ख्याल में उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उसे बयान करने के लिए। लेकिन हर इस तरह के वाक़े के बाद जहन में ऐसे कई सवालात जन्म लेते हैं, आखिर ये हमारा मुआशरा जा किस तरफ रहा है? हम इस कदर मुआशरती, अखलाकी पस्ती और गिरावट जो है उसका शिकार क्यों हो गए हैं? वो औरत जिसे इंसानी, अखलाकी और ख़ास तौर पर मजहबी लिहाज से इज्जत का और रहमत का इस्तिआरा जो है वो समझा जाता है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हमारे आने वाली नस्लें जो हैं इस मुल्क के अंदर, हमारे बच्चे और हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ क्या होगा? वो इस कदर गैर महफूज क्यों हैं? ये मुआशरा इस कदर गैर महफूज क्यों होता जा रहा है? वो तमाम सवालात हैं, गम है, गुस्सा है, शर्मिंदगी है, समझ में नहीं आता कि वो क्या अवामिल हैं जो इसके पीछे हैं। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अहमद पंसौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं जी हुमायूं खान साहब, आप का एनालिसिस जो है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अहमद, उस्मान मिर्ज़ा का वाक़या, नूर मुकद्दम का वाक़या और फिर उसके बाद 14 अगस्त को ये वाकई हो क्या रहा है? और मुझे तो यौम आज़ादी पे ये एहसास दिलाया गया कि मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ और मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं एक औरत हूँ। बिल्कुल जी, ये आपने हमारे मुआशरे की जो एक बड़ी घिनौनी साइड है उसको हाईलाइट किया और मीनार पाकिस्तान का वाक़या जो है वो उस साइड को बड़ा तरीके से रूनुमा करता है। देखिए, इशू ये नहीं है कि एक क्राइम कमिट हो रहा है, इशू ये नहीं है कहाँ पे कमिट हो रहा है, मीनार पाकिस्तान हो, बादशाही मस्जिद हो, मॉडल टाउन हो, कराची हो, कहीं हो। इशू ये है कि पाकिस्तान के मर्द इस चीज को समझने से कासिर हैं कि एक औरत की कंसेंट जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेप का कानून और हरासमेंट का कानून, दोनों चीजों में अनवेलकम जेस्चर है, विदाउट हर कंसेंट है, विदाउट हर विल है वर्ड्स। सो द वर्ड कंसेंट हैज टू बी अंडरस्टूड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। हमारे यहाँ मर्दों ने इस वर्ड को एक मजाक बना लिया है और हम समझते हैं हमारे यहाँ जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं। मैंने भी आने से पहले उसकी एक बड़ी ग्राफिक वीडियो देखी जो शायद मंजर आम पर नहीं, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं। आप उस वीडियो की बात कर रहे हैं, उसके बाद कितनी वीडियोस आई हैं और वो भी 14 अगस्त की। इस वीडियो में जिसमें उसके खुदा न खास्ता अगर आप देखें कपड़े फाड़ दिए गए और अपेरेंटली मैं आपको एक और चीज पॉइंट आउट करूं जो अभी तक एफआईआर में शामिल नहीं है। दिस इज आल्सो एन इंसिडेंट ऑफ रेप बिकॉज लोगों ने बहुत बुरी तरह उस खातून के साथ वहां बिहेव किया जो हम टीवी पर भी नहीं बता सकते। बताने वाली बात यहां पर यह है कि 400 मर्द ये कैसे अस्यूम कर लेते हैं कि वहां पर खातून, मैं कहता हूं खुदा ना खास्ता कपड़ों के बगैर भी खड़ी है, कि आप जाकर उसको हाथ भी लगा सकते हैं। क्या ये अजम्पशन इंग्लैंड में, अमेरिका में या दुनिया की जो प्रॉपर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है वहां पर हो सकती है? ये इसलिए हुई है कि एक हमारे यहाँ मर्द जो है वो कंसेंट समझने से कासिर है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस मर्द को ये बाबर कराने से कासिर है। कोई नहीं था वहां पे कानून नाफिज करने वाले। आपको बात बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उस मर्द को ये बताने से कासिर है कि इस कंसेंट का मतलब क्या है। और हमारे यूट्यूबर्स जो हैं जिनसे मैं हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि आप हमारे पे भला करें, ये यूट्यूब वीडियोस मत बनाएं, वो ये कह रहे हैं कि ये वहां करने क्या गई, इसने वहां जाके यूट्यूब वीडियोस क्यों बनाई। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कुछ मर्दों के बारे में कि वो वहां पर क्यों जाते हैं या फलानी जगह पर क्यों जाते हैं। या आज मुझे इस्लामाबाद में एक मर्द साहब टिकटॉक बनाते हुए नजर आए हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको रोक के तो बकायदा उसकी ऐसी तैसी करूं। क्यों, कितनी फजूल वो टिकटॉक बनाता है। आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूं, मैं जो जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं, ये जो हमारे यहाँ के मर्द बल्कि औरतें भी शामिल हैं आगे कि वो खातून वहां गई, यानी खातून जो है वो तो फिर कब्र में भी ना जाए, जो कुछ कब्र में हो रहा है उसके साथ। ये जी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरा ख्याल है वो उससे कम है। हम जो कुछ कह लें, और मतलब इस शर्मिंदगी का एहसास जो है ना, जब से ये वाक़या हुआ है, बीइंग अ मेल एंड बीइंग अ ह्यूमन, मुझे शर्म आ रही है कि हम जब भी जाते हैं और अपनी बहनों, अपनी दोस्तों, अपनी कॉलीग्स को देखते हैं तो हमें जो है ना उनके सामना करना मुश्किल हो रहा है कि कैसे हम उनको देखें और उनको जस्टिफाई कराएं कि नहीं, हम इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर हैं और यहाँ पे बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सी बुरी बातें हो रही हैं। इसमें जो है ना एक बड़े मज़े की, एक किसी ने मुझे आज एक वो व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा, वो एक हदीस है या एक वाक़या है या रवायत है, हज़रत उमर फारूक से रिलेटेड है, और वो उन्होंने एक औरत से पूछा, रात के वक्त वो जा रही थी कि आप इस वक्त क्यों जा रही हैं बाहर,
تو اس عورت نے کہا کہ آپ جو ہیں رات کو اکیلے سفر کرتے وقت آپ کو خوف نہیں آ رہا؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا تو حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا ہے یا آپ حضرت عمر فاروق ہیں. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی جس ہسٹری کو ہم مطلب ریزمبل کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ آپ کسی بھی عورت کو کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کی آزادی تھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ ایک اتنا افسوسناک، اتنا گھنونا واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب اس میں احمد صاحب جو ہیں وہ بہتر بتائیں گے بینگ اے لیگل ایکسپرٹ کہ وہ جو جیورسپروڈنس کا واقعہ ہے یا جو قانون شہادت ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ لیگل پوائنٹ آف ویو میں لوں گی احمد کا، لیکن ختیجہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود ایک لائر بھی ہیں اور خود ایک وکٹم بھی ہیں. ان کے ساتھ 2016 میں جو واقعہ پیش آیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ نوجوان جو ہے وہ آج اپنی سزا پوری کیے بغیر جو ہے اس کو بری بھی کر دیا گیا. اس بارے میں بات کروں گی. بہت شکریہ ختیجہ آپ کے وقت کے لیے. ختیجہ صاحبہ، آپ چونکہ خود ایک وکٹم ہیں، ویسے تو ہر عورت اور میرے خیال میں ہر سینسٹیو انسان جو ہے اس معاشرے کا وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے، کرب میں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اسپیشلی یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد تواتر کے ساتھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کیا کہیں گی آپ ختیجہ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آج مجھے شو پہ لینے کے لیے. سب سے پہلے ہماری جو ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک ڈفرینس ہے، جو وکٹم ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے. اگر کسی نے سروائیو کر لیا، جس طرح میرے پہ حملہ ہوا، میں نے سروائیو کر لیا، آئی ایم اے سروائیور، تو وکٹم کا جو ٹرمینالوجی ہے وہ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے ریموو کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس لڑکی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹک ٹاکر ہے؟ اس لڑکی کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کا نام ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی وہ ٹک ٹاکر تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہوا. ہمیں سوال کرنا چاہیے ان 400 درندوں کے اوپر، سوال کرنا چاہیے ہمیں جرم کرنے والے کے اوپر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم اس آلائے قتل کو بھول جاتے ہیں، ہم اس چاقو کو بھول جاتے ہیں، ہم اس گن کو بھول جاتے ہیں، ہم اس ہراسمنٹ کو، ہم اس ابیوز کو بھول جاتے ہیں. ہمیں صرف جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پوری انسیڈنٹ کے اندر وہ ہے عورت، لڑکی. کیونکہ ہم نے ایز اے معاشرہ ہم اتنا آبجیکٹیفائی کرتے ہیں لڑکیوں کو ہر جگہ، چاہے وہ ہمارے ڈرامے ہوں، چاہے وہ ہمارے موویز ہوں، چاہے وہ ہم ایز فیملی ممبر کیوں نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم لڑکی کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں کیوں وہ وہاں گئی. وہ لڑکی وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ٹک ٹاکر تھی، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا. تو نہ کہ ہم پوچھیں سوال مردوں سے کہ وہ 400 درندے وہاں کیا کر رہے تھے ایک لڑکی کے ارد گرد، ہم لڑکی کو بیچاری کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ختیجہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی. احمد، یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں، اس ایف آئی آر کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ اس میں یہ باقاعدہ ایک ریپ کا کیس ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے. کیا کیا دفعات لگنی چاہیے تھی جو اس میں نہیں لگی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو دفعات لگی ہیں اس میں ایک بڑی سیریس سیکشن آف لا، دیٹ از 354A، جو کہتے ہیں آؤٹریجنگ دا ماڈسٹی آف اے فیمیل، اور ساتھ اس میں آپ اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیں. اگر آپ اس کپڑوں کے پھاڑنے والا عمل نہ ہو تو وہ 3 سال سزا ہے، ورنہ اس پہ لائف امپریزنمنٹ ہے یا ڈیتھ ہے. سو اٹس اے ویری ویری سیریس آفینس. اس کے علاوہ جس شک کی میں بات کر رہا ہوں، اب لوگوں نے جو لیٹسٹ ویڈیوز آئی ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس خاتون کی قمیض کو پھاڑا گیا ہے، اس خاتون کے پرائیویٹ پارٹس کو باقاعدہ ہاتھ لگایا گیا ہے، اینڈ ان ڈوئنگ سو شی ہیز بین ریپڈ، جو کہ ریپ کی جو شکیں ہیں اس میں شامل نہیں کی گئی. اینڈ انڈر دی اینٹی ریپ آرڈیننس جو کہ آف کورس ان پلیس نہیں ہے، لیکن ہمارا پی پی سی جو ہے 376 375 جس میں سزا مختص ہے وہ بھی لگنا چاہیے. اور میں ساتھ ساتھ جو خدیجہ سے کمپلیٹلی اگری کرتے ہوئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی کہ وہ جگہیں جہاں پر عورت محفوظ نہیں ہے، اس میں نے ایک لانگ لسٹ لکھی تھی، قبر، انسٹیٹیوشن، دفاتر، ہر وہ جگہ پر جہاں پر واقعہ ہوا ہے. مجھے اس پر جس قسم کے کامنٹس آئے ہیں، اسپیشلی مدرسے کی بات کی، مختلف جگہوں کی، کہ آپ کے خدا نہ خواستہ گھر والوں کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پیپل جسٹ فیل ٹو ریئلائز کہ میں جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ تمام ایریاز ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں ان کو اس کا ہراسمنٹ کا یا سیکشل ابیوز کا یا سیکشل اسالٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور جو خدیجہ بات کر رہی ہے کہ ہم خاتون کو آئیڈینٹی دینے سے قاصر ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا. ہم ہمیشہ اس کو ریفر کریں گے یار وہ پیلے کپڑوں والی لڑکی، یار یہ وہ والی لڑکی ہے جس کے ساتھ اٹیک ہوا تھا، یا وہ والی لڑکی ہے جو ٹک ٹاک بناتی ہے. جب آدمی کی بات آتی ہے فلاں صاحب،
فلاں صاحب اس کا نام ہے. عورت کو سب سے پہلے آپ کو آئیڈینٹی دینی ہے, پھر اس کے کنسنٹ کا احترام کرنا ہے. نو مینز نو. اس چیز کو بچوں کو بڑے ارلی سٹیجز سے پڑھانا ہے, بتانا ہے. ہمارے پبلک سکولوں میں, اسپیشلی ان سکولز میں جس میں ایک آل بوائز ہوتے ہیں, یہ چیز کی پراپر جو تعلیم ہے وہ دینی پڑے گی کہ عورت کے ساتھ آپ نے کس طرح بہیو کرنا ہے. بیکاز انفارچونیٹلی آئی کم فرام این آل بوائز اسکول, ہمیں وہ ٹریننگز اس طرح نہیں ملتی جس طرح کہ وہ ایک کویڈ میں یا ایک مکسڈ کو ایجوکیشن سسٹم میں ملتی ہیں. یہ باتیں ان کو سٹارٹ سے بتانی, تربیت دینی آپ گھر سے بالکل ضروری. ٹھیک کہہ رہے ہیں, تربیت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ گھر میں ہو, وہ سکولز میں ہو, انسٹیٹیوشنز میں ہو, لیکن رول آف لا. احمد, رول آف لا, دیکھیں نیگیٹیوٹی ہر انسان میں موجود ہے, دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا, لیکن کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کسی بھی اور ملک کے اندر, اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ رات کو آپ سب جانتے ہیں, آپ وزٹ کیا ہوگا, آپ جاتے رہتے ہیں, وہاں خواتین جس طرح سے رات کو سب کو پتا ہوتا ہے یہ کون ہے, لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کو جو ہے ہراس کرے یا کوئی اس کو تنگ کرے. اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی. دیکھیں رول آف لا کی جہاں تک بات ہے, یہ آپ کی 101% بات درست ہے. میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی, ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے سعودی عرب میں وداؤٹ اینی تھنگ, اور کسی کار کی جرت نہیں ہوتی کہ سپیڈ زیادہ کرے, صرف ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اور گاڑی سلو ہوتی ہے, اور ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تیز ہوتی ہے. انگلینڈ میں وداؤٹ گنز کھڑے ہوتے ہیں, یہ تو آفٹر 9/11 گنز کے ساتھ شروع ہیں. Nobody dares to misbehave. Why? Because there is certainty of punishment. پاکستان میں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, آپ ناکے پہ اس کے پاس سے گاڑی تیز بھگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک تو خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, اور اگر خوف نہ بھی ہو تو نیشن جو ہے, عوام جو ہے, اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے. یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے. اگر ہمارے ہاں سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہو, لا ٹیکس اٹ اون کورس, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک اور بات یہ ایڈ کرتا چلوں, پچھلے جتنے تمام بڑے واقعے ہوئے ہیں, جتنے بھی, ان سب میں سزا ہوئی ہے, لیکن ہمارا پرابلم بڑے واقعات میں سزا نہیں ہے, ہمارا پرابلم چھوٹے واقعات میں سزا ہے. میں یہاں سے نکل کے جب اشارہ کاٹوں گا, مجھے پتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملے گی. میں یہاں سے کسی کی چوری کروں گا, مجھے پتا ہے مجھے سزا نہیں ملے گی. بٹ بڑے معاملات میں تو سب جگہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے, اس میں بھی آ گیا ہے. لیکن اس قسم کی خواتین ڈیلی بیسس پر, اسلام آباد, لاہور, کراچی, خدیجہ would tell you better کہ وہ کہاں کہاں اس چیز سے کنفرنٹڈ ہیں, لیکن وہاں پر لا جو ہے وہ اپنا کورس نہیں لیتا. اور آپ کے سامنے 3 ویڈیوز اور سامنے ہیں کہ ایک آدمی کی جرت کہ وہ ایک رکشے پہ بیٹھی ہوئی خاتون کو جا کے اس کے رکشے میں, ایک برقع پوش خاتون کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ لباس کی بات کرتے ہیں. چلو برقعے والی ویڈیو میں تو یہ بات میں چیز نکلی کہ وہ ایک سٹنٹ تھا, کیونکہ وہ خاتون نہیں تھی, اس میں آدمی تھا, لیکن پھر بھی اس کی آپ ایک سوسائٹی کو شو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن وہ رکشے پر تو خاتون بیٹھی تھی جس کی گال پر آپ نے کس کر کے واپس آ گئے, یعنی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. This is unheard of, unbelievable in any Western democracy. And this is what we need to implement. میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن خدیجہ ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں. خدیجہ, رسپانسبلٹی, جیسے احمد نے کہا, رول آف لا, ہمارے یہاں پروسیکیوشن اس طرح سے نہیں ہوتی, سزائیں اس طرح سے نہیں دی جاتی ہیں, عبرت نہیں بنایا جاتا لوگوں کے لیے اس طرح کے واقعات کو, یا ایسے لوگوں کو کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں, عوامل کیا ہیں, سب سے بڑی رسپانسبلٹی کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی بنسوٹا صاحب نے کہا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارا قانون جو ہے وہ سرٹنٹی نہیں دیتا پنشمنٹ کی. جب کوئی جرم ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی باعث شخصیت انوالوڈ ہو, تو ہمیں سب سے پہلے ہمارا جو ہے دھیان وہ اسی چیز کی طرف جاتا ہے کہ اس میں سزا کبھی نہیں ہوگی. تو ہمارا اسی وقوعے کی بات کر لیتے ہیں. ابھی اس میں بے تحاشا ویڈیوز ہیں, بے تحاشا ایویڈنس ہے, بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے وٹنس کیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی لوگ نہیں تھے, اس گئے کچھ نہیں تھا, بے تحاشا. اس میں بھی اتنا مشکل ہے مردوں کو یہ یقین دلانے کا کہ جی یہ سیکشولی اسالٹ ہوئی ہے, اس کے ساتھ اس کو ہراساں کیا گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ وہاں کیوں تھی. تو آپ سوچیں اتنا مشکل جہاں پر اس وقوعے کے بعد ہوئے, تو جو کلوز ڈورز کے بیہائنڈ ہوتا ہے, جو گھروں کے اندر ہوتا ہے, یا جو دفاتروں میں ہوتا ہے, جو مارکیٹ پلیسز میں ہوتا ہے, یا جو کچہریوں میں ہوتا ہے, وہاں پر کیسے جا کے آپ کس طرح ثبوت لے کر آئیں گے جب یہ مرد ماننے کوئی نہیں تیار کہ جی سیکشل ہراسمنٹ ایگزسٹ بھی کرتی ہے. خدیجہ, آپ ایک مجھے بات بتائیے گا کہ بے تحاشا ڈیبیٹ ہو رہی ہے اوور دی لاسٹ فیو ویکس, جس میں ماریہ میمن صاحبہ کا نام لوں گا, ریما عمر کو سنا, اور بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے کنسنٹ کی بات کی. دیکھیں کنسنٹ ایک ایسا ایشو ہے, ایز اے لائر تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن مرد حضرات ایز اے ہول ایٹ لارج شاید اس ایشو کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے. آپ نہیں سمجھتی گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں اس ایشو کو پراپرلی اسکول لیولز پر ہماری یونیورسٹیز میں بتایا جائے کہ واٹ از اے گڈ ٹچ, واٹ از اے بیڈ ٹچ, نو مینز نو, کنسنٹ کا جو ایکچوئل ریئل میننگ انویسجڈ انڈر دی لا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں.
हमें बिल्कुल ये ज़रूरत है, हमारे करिकुलम में, हमारे घरों में तरबियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अभी डिबेट जो चल रही है, मारिया नेमन का आपने जिक्र किया, उसकी ट्वीट के नीचे मैं सिर्फ रिप्लाईज लोगों के पढ़ रही थी और मुझे मेरा खून खोल रहा था ये देख के कि लोग कह रहे हैं अच्छा तो आपका मतलब ये है। अब ये लोग खुद से इंसिनुएट कर रहे हैं, आपका मतलब ये है कि आप हराम रिलेशनशिप्स को प्रमोट करना चाहती हैं। नहीं जी, हमारा मतलब बिल्कुल ये नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि आप बच्चों को तरबियत दें कि ना का मतलब ना है। अगर आपका गलत हो रहा है उसको आपने रोकना है, आप इन ट्वीट्स पर जाके कमेंट करके उनसे पूछे ना कि जब आप किसी बकरे के अंदर टीका लगा के उसका वजन बढ़ाते हैं, खुराक के अंदर गलत मामलात ऐड करके मिलावट करते हैं, जाली दवाइयां बेचते हैं, करप्शन करते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में आपके ऑफेंसेस चलते हैं, तो वहां हमारी कौमी गैरत कहां जाती है? और यहां पर आके इनको बेशर्मी और वो जो मामलात हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। आई थिंक आप जैसी खवातीन जो कि एम्पावर्ड हैं, जिनको लोग सुनते हैं, एंड यू हैव अ प्रेजेंस ऑन बोथ ऑन सोशल मीडिया एंड मीडिया, यू शुड स्टार्ट दिस डिस्कशन एट द अर्लीस्ट। हमारे प्रोफेशन में बहुत जरूरत है, मीडिया में बहुत जरूरत है, बहुत सारे प्रोफेशंस में जरूरत है। आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करें, एंड एटलीस्ट आई एम विलिंग टू सपोर्ट यू ऑन दिस। थैंक यू सो मच मनसोटा साहब। ये हुमायूं साहब भी आपसे कुछ जरा थोड़ा बात करना चाहते हैं। खदीजा, बेसिकली जो है ना, मतलब मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। जो मुल्क है ना, वो ना तो जराइम से बदनाम होते हैं, ना जराइम की रिपोर्टिंग से होते हैं, लेकिन वक्त उस वक्त खराबी की सूरत हाल ये अंदिया देता है जब मुजरमों की पर्दापोशी की जाती है, क्रिमिनल्स की सपोर्ट की जाती है और विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हम उस सूरत हाल के अंदर हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसमें जिस तरह अहमद ने कहा और मिशेल ने भी अपनी उसमें कहा, हमें चाहिए कि अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें। ये सारी चीज़ें हुई और मुझे तो शर्म आती है कि जब भी मैं अपनी फीमेल कॉलीग के साथ बैठता हूँ, मैं कैसे उनको फेस करता हूँ कि ये हमारी एक ऐसी एक बहन के साथ एक वजूहात के ऊपर बात की है। हम थोड़ा सा इसके हल के ऊपर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया खतीजा सिद्दीकी साहिबा आपके वक्त के लिए। हुमायूं, एक तो ये है कि क्या आप समझते हैं, लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि हमारे माशरे में जो नौजवान हैं, हमारे जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्या हैं? स्पोर्ट्स की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये जो नौजवान नस्ल है ये इतनी जो बेरारवी का शिकार है, ये नेगेटिविटी की तरफ इनका जो ये इंक्लाइंड है, आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर? एब्सोल्युटली ये काम करने की ज़रूरत है मिशाल, लेकिन ये किसी भी तरह इस चीज़ का जवाब नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं, मैं वैसे उसकी चीज़ को बट हमें हल की तरफ तो जाना है ना, कि उसके हल के आगे देखने की लोगों को वेंट चाहिए। लोगों की जो हमारी अवाम है, यंग जनरेशन, बाय द वे पाकिस्तान इज लाइक 63% ऑफ द यंगर पॉपुलेशन इन द एंटायर साउथ एशिया, जिसमें हम 27 साल से 30 साल के दरमियान का, या 15 से 30 साल के दरमियान के अंदर जो है हम एक बहुत बड़ा चंक है। उनके लिए स्पोर्ट्स के मौके होने चाहिए, उनके लिए उनकी तरबियत होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू हैव पॉइंटिंग वेरी राइटली कि उनको एक वेंट आउट चाहिए अपनी फ्रस्ट्रेशन का, अपनी उन चीज़ों का। ये एक स्टेट कर, लेकिन इसका कहीं से भी ये जवाब नहीं है कि जो वाकया मीनार पाकिस्तान भी हो, जो आया रोज़ मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी इन जनरल और पेरेंटिंग और एजुकेशन, सारी चीज़ों को उस मलूज़ खातिर रख के ये फैसला करना है कि हमने ये किस किस्म की इस्लामिक स्टेट है जिसका हमने, मतलब कायदे आज़म ने जो है वो सोचा था, विजन किया था। आपकी बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी कहना। एक मैं समझता हूँ कि वो आदमी जो किसी एरिया, स्पेशली लॉ है, मजहब सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जिसका काम नहीं है मजहब के बारे में बोलना, वो मजहब की चीजें आदमियों और औरतों को एक्सप्लेन मत करे, वो चाहे कोई भी आदमी, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो वकील है, चाहे वो तज्जिया निगार है, वो कुछ है। उसका नुकसान ये होता है कि आप खाम खा अजीब अजीब चीजें जस्टिफाई कर देते हैं, और जो एक इंप्रेशनिस्ट माइंड्स होते हैं उनके ऊपर वो चीजें इस तरह बैठ जाती हैं कि जी हम चीजें कर सकते हैं, और मीडिया का बड़ा रोल है। और कोई ना कोई मौलवी वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं जी कि इन साहब से हमने ये बात सुनी है। मेरा सिर्फ गुजारिश है कि अगर मैं कानून है तो मैं कानून पे बोलूं या सियासत पे बोलूं। अब मेरा काम ये नहीं है कि मैं इस वाकये के जो मजहबी एस्पेक्ट्स हैं उन पे बताना शुरू कर दूं कि जी एक खातून जो है, हाउ इज शी सपोज्ड टू ड्रेस अप, एक खातून जो उसने किस तरह मार्केट में जाना है या क्या करना है, ये मेरा काम नहीं है। और वो उन लोगों को ही सुने जिन लोगों का ये काम है। अगर आप इधर उधर बात सुनेंगे तो फिर ऑफ कोर्स पीपल विल ऑपरेट विद इंप्यूनिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो होने वाली हैं, जिनके पर काम होना चाहिए। इसमें तरबियत है, इसमें जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें हुकूमत को क्या करना है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज रूल ऑफ लॉ है। मुल्क के अंदर आपका कानून जो है वो किस हद तक उस पर अमल होता है, सजाएं कितनी दी जाती हैं, लोगों को निशाने इबरत बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, उनमें खौफ है, डर है कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, उनके साथ कुछ बुरा होगा। जब तक ये नहीं होगा इस तरह के वाकयात सामने आते रहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ इदारे मौजूद होते हैं और जिनका काम ये होता है कि वो मॉनिटर करे कि किस तरह का मवाद जो है वो जा रहा है, कोई रियासत मुखालिफ मवाद या कोई ऐसा मवाद तो नहीं जा रहा जो गैर मुनासिब हो। और पाकिस्तान में भी इसके लिए मुख्तलिफ इदारे हैं, जिनमें पेमरा है, जिनमें प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के इदारे जो है मौजूद है। इसके बावजूद हुकूमत ये चाहती है कि एक और रेगुलेटरी इदारा जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से इसके काम को जो है वो अमल में लाया जाए। इसका जो मकसद है और इसकी ज़रूरत जो है वो क्या है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। पहले से मौजूद इदारों की होते हुए उनके बावजूद इस इदारे की ज़रूरत क्या है और इस पर जो सहाफ़ती तंजीमें एतराज़ कर रही हैं वो एतराज़ात क्या उठा रही हैं, उनको एतराज़ है क्या, इसको एक बार फिर क्यों जोड़ा जा रहा है आज़ादी इज़हार राय की राह में रुकावट के साथ। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसमें एक तो अहमद, सबसे पहले तो ये कि जो पहले से मौजूद हमारे इदारे हैं रेगुलेटरी इदारे, उनके होते हुए आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत और क्या मकसद है इसका? देखिए जी, हमारे जो रेगुलेटरी इदारे हैं, आपने उनके 2-3 के नाम लिए हैं। पाकिस्तान मीडिया जिसमें पेमरा है, फिर हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, फिर हमारा एक अखबारी जो है मामलात उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग इदारा है। 3-4 डिफरेंट इदारे हैं जिन पे गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड्स लग रहे हैं, एक डिफरेंट सेक्रेटेरिएट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। सही। जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का प्लान है वो बेसिकली एक ऑर्डिनेंस फ्लोट किया था 2021 में, जिसको पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस कहते हैं। और उसका मकसद ये है कि मीडिया इन ऑल फॉर्म्स एंड इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस शुड रिपोर्ट एंड हैव वन अथॉरिटी। उसके अंदर ट्राइब्यूनल्स हों, उसके अंदर फेक न्यूज को एड्रेस करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म हो, उसके अंदर जो सैलरीज नहीं मिलती आपके सहाफ़ी लोगों को, स्पेशली जो पीपल वर्किंग फॉर चैनल्स, उनका मैकेनिज्म मौजूद हो। रुल जाते हैं कि वो गरीब लोग हैं ना जी, ये अमीर आदमी की तो बात नहीं है। चैनल का मालिक तो जो है उसको तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो गरीब लोग जगह जगह अपने जुलूस जलसे निकालते हैं, बिकॉज पावरफुल लोगों के खिलाफ निकालते हैं, उनको सैलरी देने वाला, और पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स इसमें शामिल हैं। फिर इसके ऊपर एतराज ये आ रहा है कि जनाब ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, फेक न्यूज को आप कैसे बस्ट करेंगे। डिजिटल राइट्स इंफॉर्मेशन जो है एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर क्या कहता है कि 7 to 8% जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उसमें यह है कि फेक चीजें चल रही हैं, लोग उनको पूछने वाला कोई नहीं। जिस मर्जी टीवी चैनल पे आप जाके कह दें जी 30% रेट है, 40% रेट है, ग्रोथ रेट देता है, कोई आपको पूछ नहीं सकता। आप कभी जाके बीबीसी पे इस तरह की बात करें, आप कभी जाके CNN पे बात करें, मैं उन चैनल्स को अकले कुल नहीं कह रहा, वहां पर भी फॉक्स न्यूज जैसे हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वहां पर लेट से मैंने इंग्लैंड में एक केस किया था, पाकिस्तान में एक आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कब्जा माफिया का, उस आदमी को पूरे पाकिस्तान में रिलीफ नहीं मिली, हर चैनल से जाके बात की, लेकिन जिस चैनल ने रिपोर्ट चलाई उसकी प्रेजेंस इंग्लैंड में भी थी। एक ईमेल की विदिन 10 डेज उन्होंने रिप्लाई बैक किया, दे सेड दिस इज फेक न्यूज, उनको फाइन किया। सवाल ये है कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी बनना चाह रही है, इसके थ्रू इन तमाम चीजों को एड्रेस करना चाह रही है गवर्नमेंट कि यार हम, और बिल्कुल अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर किसी किस्म का गदगन होगी, उसको आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोज दैट। किसी को ये नहीं बताया जा सकता किन टॉपिक्स पर बात करनी है। ऑफ कोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में रेगुलेटेड है कि आप जो चीजें हम जिनकी इजाजत है, से अगर कोई फैसला हो चुका है, मंजूर हो चुका है, उसके ऊपर बात नहीं हो सकेगी। इस तरह की कुछ चीजें हैं इसके अंदर, उससे भी बियॉन्ड जाके आर्टिकल 9 कानूनी पहलू है ना, जो ट्राइब्यूनल बनना है और वो सारा, वो मैं आपसे करूंगी बात, उसके ऊपर वापस आऊंगी। हुमायूं, ये एक सवाल ये भी इस पे उठाया जा रहा है, जो एतराज़ है कि इससे जो इंडिपेंडेंस है इदारों की, जैसे पेमरा है या इस तरह के दीगर इदारे हैं, जब उसके ऊपर एक और इदारा आके बैठ जाएगा तो वो जो है एक तरह से उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, वो उस तरह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकेंगे, इन्फ्लुएंस होगा उनके ऊपर। नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो बड़े अरसे से, और पिछले जब से ये इसकी डिबेट स्टार्ट हुई है, वो उन्होंने अपनी राय देनी शुरू की है, और कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ गलत बातें भी हैं। अब देखें, आज की जो, अगर आप हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ट्वीट देखें और उनका जो मीडिया के ऊपर बयान था, तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्राफ्ट लॉ हमने वो पब्लिक के सामने पेश किया है, हम उसके अंदर जो जो क्लॉजेज अपोजिशन जिनके ऊपर उनको एतराज़ है उसके कर सकते हैं, सवाए 3 क्लॉजेज जिनका उनको जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राइट ऑफ मीडिया वर्कर्स टू अप्रोच मीडिया ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे जो कि उनके मीडिया के उनकी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम जो इम्पोज पेनल्टीज हैं फेक न्यूज़ के ऊपर, उसके ऊपर नहीं करेंगे। तो ये बड़े एक अच्छी जो है ना जहर जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने निकाली, उन्होंने कहा कि हम बात कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह अहमद ने जो है ना शुरू में कहा कि जी पिछले 2 सालों में अगर आप ये देखें 7 से 8 हज़ार जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में बेरोजगार हो गए।
اس کے علاوہ جو ہے نا ایف کام نے جو پینلٹی لگائی ہمارے ایک میڈیا ہاؤس کو دوسرے میڈیا ہاؤس کے اوپر جو ہے اعتراض نکالنے کی، اب وہ جو 8,000 جرنلسٹ ہمارے بے روزگار ہوئے ان کی کون داد رسی کرے گا؟ مطلب یہ اتنی ایک اچھی سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر ان کو محنت کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے اور اپوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ دس از سم تھنگ فار دیئر گڈ. اور جو چیزیں خرابی والی بڑا اچھا پہلو ہے، لیکن یہ کس طرح سے کام کرے گا احمد؟ ایک ٹرائیبیونل بنے گا جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، اس یہ والا جو بل ہے اس کے ساتھ ایک قانون جو ہے وہ لایا جائے گا جس کے تحت وہ ٹریبیونل بنے گا. ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں جی اس وقت جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس میں لیٹ سے پیمرا ہے، پیمرا کے اندر ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے جو کہ کوئی ایڈ کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں نیوز سنتی ہے. دوسرا ہمارے پاس اگر آپ نے سیلریز لینی ہے اخبار والوں کے لیے تو ان کے پاس اسلام آباد میں ایک علیحدہ فورم ہے جو ایک بیسکلی چیئرمین بیٹھتا ہے، وہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے اپنی کورٹ لگاتا ہے. تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں، اگر آپ نے لیٹ سے کسی اور معاملات میں جانا ہے تو آپ کو ایک سرٹن سول کورٹ میں جا کے اپنے گریونسز جو ہے ان کو ریز کرنا پڑتا ہے. 7-8 ڈیفرنٹ جورسڈکشن ہیں. ایک ٹرائیبیونل بنے گا، اس ٹرائیبیونل کے ڈیفرنٹ سرکٹ ججز ہوں گے، وہ ججز جو ہیں وہ ایڈریس کریں گے اس ایشو کو، مثلاً کہ آپ نے اپنے کانٹریکٹس انفورس کرنے. ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، ایل این ای ہے، پروڈیوسر ہے، کوئی لائن مینیجر ہے، اس کا فرض کریں 10 یا 15,000 روپے کا بل ہے، وہ ساری زندگی پاگل ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا بہت بڑے چینل کے خلاف کہ آپ صرف ان کو لیگل نوٹس لکھ دیں ہمیں پیسے دے دیں گے. ان کے لیے 1 منٹ سے پہلے وہاں پہ ٹرائیبیونل میں اپروچ کریں گے اور اٹ ول بی اے سمری ڈیسیژن، وہ آئے گا. سو بہت خوبصورت اور اچھی خوشائند بات ہے. فیک نیوز جو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں فیک نیوز چلائی ہے، آپ نے کسی شخص کے بارے میں فیک نیوز چلائی ہے، اس کے اوپر پینلٹیز امپوز کرنے کا اختیار. سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوگا؟ جسٹ ابھی تک الیکٹرانک میڈیا کی بات ہو رہی ہے، بٹ سوشل میڈیا جو ہے وہ چونکہ ایک اور اس کے لیے ہمارے پاس پیکا قانون موجود ہے 2016، لیکن سوشل میڈیا کو بھی کسی نہ کسی طرح آپ کو ریگولیٹ ایونچولی کرنا پڑے گا، اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف فیک نیوز. احمد ایک میرا بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری بیسک جو ویج ہے وہ ہے 19,000 روپے اس دفعہ بجٹ میں تھی. اس وقت میں کم از کم جو ہے نا اگر 10 نہیں تو 100 ایسے جرنلسٹ کو جانتا ہوں جن کی تنخواہ 12,000 15,000 18,000 اس سے کم ہے. تو یہ وہ ٹریبیونل ہے یا یہ وہ جو فورم ہے جس میں وہ یہ انشورس کرے گا کہ بیسک منیمم ویج تو ان کو دی جائے. تو اس کو اس نظریے میں سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر یہ بالکل جو ویج بورڈ جو اسپیشلی اخبار نویس ہیں یا ان کے اخباروں میں کام کرنے والے ہیں، وہ امپلیمنٹیشن ٹرائیبیونل فار نیوز پیپر امپلائیز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اس ویج بورڈ کا کام ہی یہ ہے جو منیمم ویج اور ویج انفورس کرنا. یہ بالکل ٹرائیبیونلز انفورس کر سکیں گے. یہ تو ویسے ہی انلیگل ہے کانٹریکٹ پر سے. اور اب آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ آیا تھا جس میں مجھے موقع ملا ہائی کورٹ کو اسسٹ کرنے کا. آئی واز دی امائکس ان دی کیس. اس میں بھی یہ کہا گیا جو آپ اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں اس کو بھی منیمم ویج دیں گے، کانٹریکٹ سائن کریں گے، اس کے کچھ بینیفٹس ہیں. جب آپ کانٹریکٹس لکھیں گے آپ آٹومیٹکلی ان لوگوں کو پیسے وہ دیں گے جو قانون پرسکرائب کرتا ہے منیمم ویج. اس وقت تو دیکھیں نا جی بلینز اینڈ بلینز آف پروفٹس ہیں اوپر، اور نیچے بیچارے جو لوگ، جو کیمرہ مین ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو آپ کے بیورو چیفز ہیں، وہ سب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. ان کو کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اپیلوں پر 45 روز میں فیصلہ. جی بالکل ٹائم باؤنڈ ہے. کیونکہ ابھی تو عدالتوں میں آپ جاتے ہیں تو کتنا عرصہ لگتا ہے ہم سب کو پتا ہے. دیکھیں جی اس وقت اگر آپ دیکھیں نا میڈیا کی آزادی، یہ جو قانون ہے یہ کسی طرح، ہاں ایک اور اس پر اعتراض آ رہا ہے کہ یہ آرڈیننس ہے جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی. بالکل ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے، لیکن آرڈیننس پاس کرنے کی بھی اگر کوئی ایکسٹراڈنری سچویشن ہو تو ضرورت ہے. ایکسٹراڈنری سچویشن بالکل ہے. میڈیا ورکرز کے پاس کوئی اس وقت بیچاروں کے پاس کورس آف لا، کورس آف ایکشن نہیں ہے جو وہ لے سکیں. ان غریب لوگوں کو اس سے فائدہ ہے جس سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیں جو پاکستان کے ہائی ٹیئر میڈیا مین ہیں ان کی تو جو سیلریز ہیں دے گو ان ملینز، لیکن جو بیچارہ نیچے کام کر رہا ہے ان کے لیے کون بات کرے؟ دیکھیں میں کسی کا رائٹ ٹو پے سمبڈی، ایک سمبڈی از امپورٹنٹ، اچھی بات ہے پے کرے، میں اس پہ نہیں کامنٹ کر رہا، لیکن کسی غریب آدمی جس کو آپ کم پیمنٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے 1 مہینے کا مسئلہ پرابلم نہیں ہے، اس کو آپ دینے سے قاصر ہیں، لیکن آپ اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کو رات کو بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہے، جو آپ کو رات کو غلط کئی دفعہ فیک نیوز بھی دے رہا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سو آئی تھنک دس انفورسمنٹ از ویری امپورٹنٹ. منسٹر انفارمیشن کو میں یہاں پر کریڈٹ دوں گا بیکاز at least he's talking some sense. He has been tweeting on this subject. وہ اس بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں. When he was the information بھیجے گئے ہیں ڈیفرنٹ اداروں کو تاکہ ان کو لاسٹ ٹائم جب انفارمیشن منسٹر تھے تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس میں، جس میں مجھے بھی یاد ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے، جو مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، سارے اکراس دا بورڈ کمیٹی بنائی تھی. I was also part of that committee کہ آپ اس میں بیٹھ کے جو سب اپوزیشن اگری کرتی ہے کریں، لیکن یہ 2-3 چیزیں جو آپ نے مینشن کی ان پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. اور why would opposition
اپوز دس کہ جی آپ اپنا کانٹریکٹ انفورس کریں, یا فیک نیوز تو ہر بندے کے لیے نقصان دہ, آپ کے بارے میں آ جائے, میرے بارے میں آ جائے, منسٹر کے بارے میں آ جائے, کسی اپوزیشن والے کے بارے میں آ جائے. ڈو یو تھنک یو کین سروائیو؟ ہم نے بہت دفعہ فیک نیوز کو انفورس کیا ان پیمرا, اور آپ یقین کریں ایک پارلیمنٹیرین کے پاس تو کوئی فورم بھی اور کوئی نہیں ہے, وہ بیچارہ ٹی ویوں پہ آ کے. کلاز یہ بھی ہے کہ قومی سالمیت کے وہ معاملات جن پر وفاقی کابینہ فیصلہ دے چکی ہے ان پر بات نہیں ہو سکے گی, بالکل اجازت نہیں ہوگی. لیکن اس کے اوپر آ کر بھی اپوزیشن کے لوگ یا میڈیا کے کئی لوگ وہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں. ہمایوں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسے بہت سے معاملات پہ بڑی ہی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے بیانات دے دیے جاتے ہیں جو بعد میں ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں؟ سو یہ کتنا ضروری ہے کہ اس کے پر عمل ہو؟ یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت کا احاطہ ہم شاید ادھر اس وقت نہیں کر سکتے. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ پچھلے سال ای یو ڈس انفو لیب جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اس کو انرتھ کیا گیا. اس میں پہلے کوئی تقریباً 250 کے قریب, اور اس سے پچھلے سال جو ہے 150 کے قریب ایسی ویب سائٹ, ایسی میڈیا چینل, ایسے آؤٹلیٹس تھے جو بھارت اور ہماری پاکستان مخالف قوتیں چلا رہی تھیں, اور پاکستانی جو عوام, اپوزیشن پارٹیز, بہت سے لوگ they were playing audience to that the entire drama. تو اس کے اندر اس جو ابھی آرڈیننس آیا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں کسی وقت بہت ہی اہم معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ بند کر دیا جائے, سارا جو چینل ہے وہ بند کر دیا جائے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ there is no regulatory mechanism. ہمارے پاس ایک جو ہے ہتھیار ہے کہ تمام چینل آف کمیونیکیشن بند کر دیے جائیں. چونکہ ہم گلوبلائز ورلڈ کے اندر اور ہم نہیں کر سکتے, تو یہ جو آرڈیننس آیا ہے اور جس میں انفارمیشن منسٹر نے بتایا کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اپوزیشن از ریڈی, اوپن, کم اینڈ ٹاک ٹو اس. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ پالیٹکس نہ کریں, آ کے بات کریں, جن چیزوں پہ ان کو اعتراض ہے ان کے اوپر ڈسکشن کریں, اور اوپن فورم کے اوپر بالکل الگ ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ایٹ لیسٹ یہ والا جو رویہ ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا, کھل کے بیٹھ کے بات. اس کو ہلکا سا اس پہ میں کوئکلی ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. یہ جن چیزوں کی بات منسٹر انفارمیشن صاحب کر رہے ہیں نا, وہ اس آرڈیننس میں یا اس قانون میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, یہ ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہیں. پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات نہیں ہوگی, اسلام کے خلاف بات نہیں ہوگی, کوئی نیریٹو بلڈ کرنا جو کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے اس پر بات نہیں ہوگی. تو بڑی بیسک باتیں ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے آئین میں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب لکھ کے چلے گئے ہیں, اور موسٹلی ان کی پارٹی سے زیادہ اس طرح کی آبجیکشنز آ رہی ہیں. ایک اعتراض یہ بھی ہے اس میں کہ جب پہلے سے قوانین موجود ہیں تو پھر ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی زیادہ ضرورت ہے, یا نئی جو ہے وہ ادارہ لے کے؟ قوانین نہیں ہے, آئینی شکیں موجود ہیں جو کہتی ہیں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لاء. لاء وہ ہے جو آپ نے خود بنانا ہے. آئین تو آپ کو بتا دیتا ہے, ایک پیمانہ جو ہے, ایک دائرہ کار آپ کے لیے مختص کر دیتا ہے, بٹ یہ نہیں بتاتا آئین کہ آپ نے ایگزیکٹلی کرنا ہے کہ وہ قانون سے کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ہزاروں شکیں ایسے قانون کی موجود ہیں جن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی یہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے. یہ کہہ دینا کہ ہر بات کے لیے ایک جواز پیش کر دینا بجائے اس کے کہ آپ اس کا جائزہ لیں, کم از کم آپ اس کو دیکھیں, اس کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں آپ ان کے اوپر غور کریں, اور بس یہ کہہ دینا کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہوگا, یہ بڑا ہی غیر مناسب ہے. اور میرے خیال میں مل بیٹھ کے, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے باقی سٹیک ہولڈرز ہوں, صحافتی تنظیمیں ہوں, ان سب کو بیٹھنا چاہیے, بات سننی چاہیے, اور اس کے اوپر کنسنسس کے ساتھ جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین افغانستان کی صورتحال پر ہر دن کے ساتھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت کم از کم وہاں پہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ان کی, وہ اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے, فارمل مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. اور اس میں پاکستان کا کردار, ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا جو پیس پروسیس ہے افغانستان کے اندر اس میں کتنا بڑا کردار رہا ہے, اور اس وقت بھی پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے, یہاں تک کہ امریکی محکمہ خارجہ کو ایک بار پھر پاکستان سے مدد لینے کی ضرورت پڑ گئی, اور پاکستان سے اس نے کہا ہے کہ سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان جو ہے وہ مدد کرے. دوسری طرف پنشیر میں جو جنگ کا اور تصادم کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے, کیونکہ احمد مسعود جو ہیں انہوں نے طالبان کی حمایت کر دی. سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت افغانستان سے
ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے سینئر صحافی ہیں سمیرہ خان، ہم ان سے گفتگو کریں. لیکن احمد، پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان فارمل مذاکرات کا شروع ہونا یہاں پر یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور کتنا خوش آئندہ؟ اس سے لگتا ہے کہ کوئی واضح جو خد و خال ہیں وہ کچھ عرصے میں نیئر فیوچر میں سامنے آئیں گے، نظر آئیں گے ہمیں؟ دیکھیں جی، کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جو ایک بیک ڈراپ ہوتی ہے وہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں. نیگوسیشنز آر ویری امپورٹنٹ. اور جو طالبان سے ہمیشہ ایسوسیٹڈ تھی چیز کہ جی دے ڈونٹ نیگوشیٹ، دے نیگوشیٹ ود دا بیرل آف گن یا تھرو دا بیرل آف گن، وہ چیز بھی ہمیں ڈسپیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں طالبان کے بارے میں آپٹمسٹک یا پیسمسٹک ویو رکھنا میرے اٹس ناٹ مائی جاب ٹو ڈو دیٹ، بٹ جو کچھ سو فار ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کامنٹ ضرور کر سکتے ہیں. ہم نے کل بھی ڈسکشن کی اس پہ، ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو نیگوسیشن کا آغاز ہو گیا ہے، فارم آف گورنمنٹس پہ بات ہو رہی ہے، ریلیشنز پہ بات ہو رہی ہے کہ ہاؤ ڈو یو مینٹین ریلیشنز ود دی انٹرنیشنل ڈفرنٹ ایلائز پارٹنرز، اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو کسی بھی ڈیموکریسی میں عام طور پہ ہم سنی جاتی ہیں. یہاں پر تو ایک طرز نظام اور تھا بڑی دیر سے، اگر ان کے اندر ان کی انکلوژن ہوئی ہے، ایک انکلوسیو اپروچ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ. لیکن ونس اگین وہی ہے، میرا جو کنسرن ہے وہ میں نے کل بھی آپ کے آگے رکھا تھا، وہ آج بھی ہے، وہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز. آئی ہوپ وہ ایک سرٹن ڈگری سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں، اور بالکل زیرو ہونی چاہیے آف کورس، لیکن امپاسبل ہوتی ہے وہ چیز مینٹین کرنا. بٹ ان اے کنٹری لائک افغانستان اگر ریزنیبلی مینٹین بھی ہوں تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے بگ سکسیس. یہ جو پنشیر میں ہمیں کل تک یہ لگ رہا تھا کہ بڑی کوئی جنگ والی صورتحال ہوگی، بڑی کرٹیکل سچویشن ہوگی، لیکن وہ احمد شاہ مسعود کا اس طرح سے طالبان کی حمایت کر دینا، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے اندر. اگر پچھلے ہم 15 اگست کے بعد سے جب سے طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کی اور 100% افغانستان کے اوپر ان کی جو ہے وہ ایک سارٹ آف لائک لیجیٹمیسی بھی قائم ہوگی مختلف سینس میں، تو اس میں جو ہے وہ جو 3-4 بڑے پلیئر تھے، جس میں احمد مسعود صاحب کا آپ نے پنشیر کا ذکر کیا، اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار کا صاحب کا ذکر تھا، عبدالرشید دوستم صاحب کا ذکر تھا. تو یہ 2-3 طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، لیکن پنشیر وہ ایک ایسا علاقہ ہے ہسٹوریکلی جہاں پہ ہمیشہ سے ریزسٹنس رہی ہے، اور اس ریزسٹنس کو اگر کبھی کسی حد تک میلو ڈاؤن کر لیا جائے تو افغانستان کے اوپر کچھ حد تک جو ہے نا سیمبلنس آف پیس آ جاتا ہے. تو یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے. امریکہ اس کے یہ کوئی اس میں بیرونی کردار ہے، یہ سراسر جو ہے طالبان کی حکمت عملی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر طالبان کا بہت زیادہ رول ہے. بیرونی کردار بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنا طالبان کا ہے، دیکھیں نا انہوں نے 15 اگست کے بعد سے جس طرح سوئفٹ چینجز کر کے اندر اپنا کنٹرول کر لیا، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پنشیر کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ ان کے ساتھ لڑنا جو ہے افغانستان کی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو دس از این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، آج کی جو ہماری رپورٹنگ تھی افغانستان کے اندر، اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر کوئی ایک انٹرم سیٹ اپ یا ایک ایسی حکومت کے قیام کی طرف ہم جانے کی دیکھ رہے ہیں جس کو اتنی جلدی شاید ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اچھا احمد، پاکستان جو بلیم گیم کا شکار ہمیشہ سے رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جس طرح محکمہ خارجہ امریکہ کا اس نے مدد مانگی ہے سیاسی تصفیے میں افغانستان کے پاکستان سے، اور یہ جس طرح سراہا جا رہا ہے پاکستان کے کردار کو، تو یہ اب اس میں سے نکل رہا ہے دوسرے یہ کہ وے فارورڈ کیا ہوگا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے؟ آپ جنرل نک کارٹر کا وہ بھی بتائیے گا کہ جی جو بیسکلی آئی تھنک یو ایس ڈیفینس کا، یو کے ڈیفینس کا، یو کے آرمی چیف، جو بالکل جی میں آئی ول اسٹارٹ آف ود دیٹ. جو یو کے آرمی چیف ڈیفینس ریلیٹڈ جو ہے ان کا ایک انٹرویو تھا بیسکلی، اینڈ اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، اور وہ بات اگر شاید ہمارا کوئی پاکستانی اینالسٹ یا پاکستانی کوئی پولیٹیشین کرتا تو ہی وڈ ہیو بین اٹیکڈ بائی a certain segment of the society, بٹ اب اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ انگلینڈ کا ولایت کا آدمی ہے، تو اپیرنٹلی انگریزی بھی بولتا ہے تو پسند ہے ہمارے لوگوں کو. اس آدمی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس آدمی نے کہا ہے، اس کو اسپیسیفکلی جو ہوسٹ تھی وہ سوال پوچھ رہی تھی یہاں پر یہ والی وائلیشنز ہے، اس نے کہا جی یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی، یو کین ناٹ جسٹ جمپ ٹو کنکلوژنز. آپ کو سب سے پہلے ان کو ٹائم دینا ہے، اور سو فار جو ان کے ایکشنز ہیں ان پر ان کو جج کرنا ہے، اور ان ایکشنز پر اگر اس نے اپنی جو ججمنٹ دی، اس نے کہا دے آر ڈوئنگ اے فائن جاب. ہاؤ ایور اس نے کہا بالکل ہم اپریہنسو، اور پھر جب اس ہوسٹ کو اینڈ میں کوئی چیز نہ ملی، اس نے کہا جی یہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس نے کہا جی کون سی وائلیشن ہے جو کہ رپورٹڈ ہے اکے دکے کے علاوہ. سو یو کین ناٹ کمپلیٹلی رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ جو طالبانز ہیں they will start behaving, because at the moment تو وہ ٹھیک بہیو کر رہے ہیں. So I will start off with that. باقی جو پاکستان کا رول ہے جی، پاکستان کا اس خطے میں ہمیشہ سے امپورٹنٹ رول رہا ہے.
پاکستان کے بغیر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس سارے کے سارے خطے میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی, بٹ یس وی مسٹ کیپ آور رول لمیٹڈ. اور ہمارا رول, میں بار بار وین اٹ کمز ٹو طالبان, تو میں چارلی ولسنز وار کا ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ وہ جب سینیٹر چارلی ولسن کو بھیجا گیا تھا ہیئر ان پاکستان, تو اس کو بتایا گیا تھا کہ کہاں ہیں, تو اس کو افغانستان کا نہیں پتا تھا, بٹ دین دے ٹولڈ ہم کہ عربین سی, عراق, پاکستان, چائنا, رشیا, اس نے کہا او دس از افغانستان. سوال یہ ہے افغانستان سے ہمیں بھی سمیرہ خان نے جوائن کیا. بہت شکریہ سمیرہ, آپ کا بڑی گہری نظر رکھتی ہیں آپ افغان امور کے اوپر. ایک تو وہاں پہ صورتحال بتائیے, یہاں تو ہم بیٹھ کے ظاہر ہے میڈیا ہی کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں, آپ خود وہاں پہ موجود ہیں, یہ اتنی تیزی سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں شاید ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ نیئر فیوچر میں بہت جلد کوئی شکل جو ہے, کوئی خد و خال ہمیں نظر آئیں گے یہاں پر حکومت کے؟ بالکل نظر آئیں گے اور آنے چاہیے بھی. سب سے پہلے تو یہاں آپ لوگوں کے تھرو, آپ کے توسط سے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آئے. ہر وہ طبقہ, ہر وہ تمام لوگ جو بس اوور نائٹ ایک نئی گورنمنٹ کے انتظار میں تھے, ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ ہر ملک میں, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ملک میں بھی ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ٹیکس اے وائل, اس میں وقت لگتا ہے. ہمارے اپنے پاکستان کی مثال لے رہے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں تو ڈسٹ سیٹل ہونے میں بہت وقت لگتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کہیں مہینے بعد جا کے ان کو حلف برداری کا موقع ملتا ہے. گورنمنٹ میکنگ از ناٹ اے چائلڈ جاب, اس میں بہت وقت لگتا ہے. تو یہ تو پھر ایک وار ٹون ملک ہے, 70 سال سے زائد ہو گئے, کبھی فورن انویژن, کبھی سول وار, خانہ جنگی, وار لارڈ, like you just name it, and that taste is there, taste of war is there یہاں افغانستان میں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سمیرہ احمد ہمارے ساتھ ہیں, احمد پنسوتا آپ سے پوچھنا چاہیں گے. میں آپ سے کویسچن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں کیا ورلڈ اوور میں ایک ڈسکشن ہے بائی دا سو کالڈ لبرلز, وہ یہ ہے کہ جی افغانستان میں اس وقت بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, یہ طالبانز چینج نہیں ہوئیں گے کبھی, دے ول ریمین دا سیم طالبانز, ان کا اسٹائل آف گورننس وہ رہے گا. کیا یہ باتوں میں کچھ سچائی ہے یا کوئی چینج آئی ہے اس دفعہ؟ اچھا چلے میں آپ کو بڑا اس میں دلچسپ واقعہ بتاتی ہوں. ابھی میں کابل کے ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہی یہاں میرا اسٹے ہے. میں نے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے طالبان کمانڈر جو ہیں معتصم باللہ, ان کا انٹرویو کیا ہے, اور یہ اس ہوٹل کی ساری سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے. مجھے ان سے انٹرویو کے دوران پتا چلا کہ جب وہ کابل فال نہیں بھی ہوا تھا, اور the moment they entered کابل, تو اس ہوٹل کی انتظامیہ نے سب سے پہلے ان کو کال کر کے کہا کہ پلیز ہماری سیکیورٹی آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو دس شوز کہ, اور پھر میں نے ان سے اس کے حوالے سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ طالبان کا کابل میں اندر داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس دن. ہمیں ہمارے کمانڈرز کی طرف سے, لیڈرشپ کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ آپ آؤٹ اسکرٹس میں رہیں, سبربن ایریاز کے اندر رہیں, اور ظاہر ہے وردگ, لوگر اور ارد گرد کے پروان یہ تمام چیزوں کو وہ فتح کر چکے تھے. 2 روڈ صرف کھلی تھی, ننگرہار کابل کی اور وردگ کابل کی اور پروان کابل کی. تو یہ 2 آرٹریز کھلی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اچانک سے انفارمیشن آئی کہ اندر دفاعی محکموں نے, پولیس نے, سیکیورٹی فورسز نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی ہے, وہ جا چکے ہیں, فرار ہو چکے ہیں. تو کابل میں اس وقت لوٹ مار شروع ہو چکی ہے, دکانیں لوٹ رہی ہیں, گھروں میں لوگ کود رہے ہیں, ایک افراتفری کا عالم ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ پوری چرخی جو مین سٹی کا دروازہ ہے غزنی سے آپ لوگ آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سمیرہ ہمایوں بھی ہیں ہمارے ساتھ, ہمایوں خان صاحب. سمیرہ ایک بڑا کوئکلی آپ سے کویسچن یہ کروں گا, اس وقت جو ہے کابل کے اندر صرف ایک ایمبیسی ہے جو اس وقت فعال ہے, اور باقی تمام ایمبیسی کے سٹاف یا تو ورکنگ بند کر چکے ہیں. صرف پاکستان ایمبیسی ہے جو پورے جو ہے کابل یا افغانستان کے لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو پاکستان ایمبیسی کے اس رول کے اوپر تھوڑا سا آپ ہائی لائٹ کریے گا کہ تمام ایمبیسیز بند ہو چکی ہیں, صرف پاکستان ایمبیسی اس وقت کابل کے اندر کام کر رہی ہے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے اندر یا اور لیگل ڈاکیومنٹس پورے کرنے. تو اس پہ کیسا آپ دیکھ رہی ہیں اس کو؟ میں اپنے سفارت خانے کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا ہے. میں 3 دن سے 4 دن سے ان کی ورکنگ دیکھ رہی ہوں, رات اور دن ہمارا سفارت خانہ کام کر رہا ہے. مطلب آپ اندازہ لگا لیں ان کانٹراسٹ ٹو ادر ایمبیسیز کہ جو یا تو یہاں پہ سرینا شفٹ ہو چکی ہیں
حفاظت کے پیش نظر یا وہ اپنے ایئرپورٹ کے کیمپ آفیسز میں منتقل ہو چکی ہیں اور وہیں سے کام کر رہی ہیں. اسٹل دے آر ناٹ ان ٹچ ایون آن لائن ود ادر پارٹس آف دی ورلڈ. چلیے بہت شکریہ سمیرہ. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے سوالات تھے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے افغانستان کے معاملے کے اوپر بات کریں. بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کا ہمایوں خان بہت شکریہ, اور احمد بن سعودہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین مشرف بخاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.